अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पनामा केस शुरू हुआ और आमद हुई कतरी शहजादी की, जिन्होंने एक खत लाकर मुतनाज़े फ्लैटों की मलकियत अपने सर ले ली और यूं शरीफ खानदान को कुछ सुख का सांस नसीब हुआ। लेकिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कतरी शहजादी खानदान की आमद पर यह पहली बार उनकी आमद नहीं हुई। अरसा दराज से ये पाकिस्तान में नायाब परिंदों का शिकार करते रहे हैं। हाल ही में जिला भक्कर की तहसील मनकेरा के किसानों और पुलिस में तसादुम हुआ। किसानों का इल्जाम था कि तलूर के शिकार को आने वाले कतरी शहजादों ने मुबैना तौर पर इनकी फसल को नुकसान पहुंचाया है। गुज़श्ता कई सालों से ये सिलसिला जारी रहा, जब किसान ये एहतजाज बुलंद करते रहे हैं और काफ़ी देर से ये करते रहे हैं। इनकी आमदनी का वाहिद जरिया वो कहते हैं कि ये एक फसल है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि पुलिस की तरफ से तशद्दुद होता है और उनको चुप करा दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने सूबे में तलूर के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और जो फेडरल गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि जी आप तलूर का शिकार कतरी शहजादों को दें और उनको अलाउ करें, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कराची से हमें ज्वाइन करी नफीसा शाह साहिबा, मेंबर कायमा कमेटी बराए खारजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही बोल्ड वॉइस है। नफीसा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई से, एक नुमाया शख्सियत है, एक मेंबर हैं पीटीआई के, आप मर्दान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मगर आप सबकी अगर इजाजत हो तो हम एक मुतासरा किसान से बात करना चाहते हैं जो भक्कर डिस्ट्रिक्ट से हैं। जुम्मा खान उनका नाम है। कहते हैं कि कतरी शहजादों के आने से उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, पंजाब पुलिस ने किया है और उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। जुम्मा खान साहब, आप बताइए कि इस वक्त जो कतरी शहजादे पाकिस्तान के अंदर भक्कर के अंदर शिकार कर रहे हैं हुबारा बस्टर्ड का, इससे आपकी फसलों को क्या नुकसान हुआ है? जी, ये हमारा शहर मानी है, मैं जुम्मा खान बात कर रहा हूँ जी। ये हमारी साल में एक दफा फसल होती है और ये जो शहजादे इनका 40-40 गाड़ी का काफिला होता है। वो यहाँ पर लोगों एक 100 कनाल है, हम लोग गरीब लोगों की, ये जहाँ से भी गाड़ियाँ गुजरती हैं फसल को दबा कर देती। जब भी हम लोग आवाज उठाते हैं तो पंजाब पुलिस हम पर तशद्दुद करती है। पिछले दिनों में भी हमारा एहतजाज था और इन लोगों ने हम पर तशद्दुद किया और हमारे एक बुजुर्ग की बाजू तोड़ दिया। तो हम लोग इन लोगों की वजह से बहुत परेशान हैं। ये हमें कोई फायदा भी नहीं दे रहे। आपने कहा कि फायदा नहीं दे रहे, मगर इल्जाम तो ये लगाया जाता है कि आप लोग उनसे मुआवजा ले लेते हैं और वो आपके इलाकों के अंदर सड़क की तामीर भी करते हैं, ब्रिजेस भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है? जी बिल्कुल, ये गलत बात है। मैंने पिछले साल 1 करोड़ रुपए का रकबा डोनेट किया था, 3 साल हो गए। वो गवर्नमेंट के नाम रकबा है, किसी ने, उन लोगों ने हॉस्पिटल बनाना था, वो उन लोगों ने हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। वो जो रास्ते में इनके चमचे हैं, इमरान कुरैशी वगैरह है, वो लोग पैसे खा जाते हैं। किसान को 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं मिलता। अच्छा, डीसीओ का क्या रोल रहा है? जी, डीसीओ का क्या रोल रहा है इस पूरी चीज 2 के? दिन पहले डीसीओ साहब हमारे पास आए कि आपको मुआवजे मिलेंगे, हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। अभी तक हमें किसी ने भी नहीं पूछा कि क्या हुआ। यहाँ पर हमें किसान को 1 रुपया भी नहीं मिलता। ये ऊपर जो बड़े बैठे हैं ना, ये लोग खा ले जाते हैं। जुम्मा खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जुम्मा खान साहब ने हमें कहा था कि आप हमारी तस्वीर ना दिखाएं, इसलिए चूंकि हमें डर है कि उसका रद्द अमल हो सकता है। बाकी किसानों ने तो बोलने की जुर्रत भी नहीं की। जुबैर साहब, चूंकि आपकी जो हुकूमत है वो इन्होंने ये परमिट दी है कम से कम पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में वो रिजेक्ट हो गया है, तो आज क्या हुकूमत कतरी शहजादे जिसने आपको खत दिया उसके साथ खड़ी होगी या इन बेचारे गरीब किसानों के साथ? किसानों के साथ, जाहिर सी बात है। मतलब इसमें तो कोई चॉइस ही कोई नहीं है। परमिट क्यों दिया? देखिए, उसमें 2 चीजें, एक तो जो आपने अभी बताया, जो जुम्मा खान ने बताया है और सच बोल रहे होंगे, शक भी नहीं करना चाहिए। तो परमिट इसलिए तो नहीं दिया था कि किसानों को नुकसान पहुंचाए, और मेरे पास और इससे ज़्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना बैकग्राउंड है कि परमिट देते वक्त इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। सिर्फ ये ज़रूर बात है कि ये कोई पहली दफ़ा तो परमिट दिया नहीं गया।
بہت دفعہ دیا آپ نے. وہی نا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو نہیں ہم نے نہیں, مطلب ہر حکومت دیتی رہی ہے, ہر حکومت دیتی رہی ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے ایز فار ایز آئی کین گو بیک 30-40 سال سے یہ آتے ہیں. قطری ضروری نہیں ہے, سعودی, یو اے ای, وہ سارے آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں شکار کرتے ہیں. ایک تو میں بالکل ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہ مجھے پتہ ہی کہا, ایک مجھے پتہ ہے رحیم یار خان کے اراؤنڈ شاید کسی جگہ جاتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہم کہیں کہ جی وہ برج بنا دیں اور کوئی روڈ بنا دیں تو اس کے بدلے جو ہے آپ ان کو الاؤ کریں. اس میں جو دیکھنے کی ضرورت یہ ہونی چاہیے براڈ بیسڈ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹلی اگینسٹ ہمیں ہونا چاہیے, مجھے نہیں پتا اس کی اکنامک ویلیو کیا ہے. اور ایک جب چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف کہ جو بھی یہ ہماری ریلیشن شپ ہے, یہ شہزادے یا جو بھی رائل فیملی کے ہی ہوتے ہیں جو آتے ہیں, تو ایک تو ریلیشن شپ کا اسپیکٹ ہے جو ہم نے ہمیشہ سے کنسیڈر کیا ہوگا اور ہر حکومت نے کیا ہوگا. بٹ آئی تھنک اب وقت آ گیا کہ وہ اس سے آگے ہٹ کے, کیونکہ یہ ہم جتنا اوبلائج کرتے رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, اکنامک ریلیونس ہونی چاہیے. اچھی بات ہے آپ نے اعتراف کیا, مگر آپ کی حکومت کم از کم پنجاب کی جو ہے وہ ان کو بار بار دیتی ہے پرمٹ اور بار بار احتجاج بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے آپ نے جیسے پروگرام بنایا ہے اور پوائنٹس ریز کیے ہیں تو میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ کسی نے ایسے کیا, اور کیونکہ نشاندہی بھی تو ہونی چاہیے نا, حکومت کو کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے, حکومت کو بتانا بھی چاہیے کہ کیا چیز غلط ہو رہی ہے. اخباروں میں ڈان کی رپورٹ ہیڈ لائن نیوز رہی ہے, ضرور آئی ہوگی, مجھے نہیں پتا. علی محمد خان صاحب, کم از کم زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ ہو کے اوبلائج نہیں کرنا چاہیے. آپ کی جانب آتی ہوں, آپ کی حکومت نے تو اس کو ریجیکٹ کیا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ نے ریکویسٹ بھیجی تھی کہ آپ شکار الاؤ کریں, آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو کیا اب آپ اور فیڈرل گورنمنٹ اس ایشو کے اوپر تصادم کی طرف نہیں جا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو منیر صاحبہ, آپ کو اور آپ کے ساری ٹیم, اور زبیر بھائی بیٹھے ہیں اور نفیسہ صاحبہ ہیں, آپ سب کو میری طرف سے عید میلاد النبی بہت 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 مبارک ہو جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بعد میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے جو ٹاپک چنا ہے اس کو بھی, اور زبیر عمر صاحب نے جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے انہوں نے جو ایک غلط چیز ہے اس کی طرف نشاندہی کی ہے. اس پہ میں یہ کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. یہ لوگوں کو اگر ہم اپیزمنٹ کی پالیسیز اسی طرح چلاتے رہیں گے تو اسی طرح ہوگا جس طرح آج آپ نے کسان کو موقع دیا ہے. اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ سنگین, اور ایک لفظ میں استعمال کروں گا, شرمناک اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ سکتا, نہ میں کہنا چاہتا ہوں, لیکن جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. یہ جو ہوبرا بسٹرز کے لیے جو شکاری آتے ہیں, اس پہ صرف 2 رپورٹوں کا میں حوالہ دوں گا. 10 فروری 2015 نیشن کی رپورٹ ہے, اور 20 اگست 2015 ڈان کی رپورٹ ہے. پرانی رپورٹیں ہیں, جب قطر کے شہزادے وغیرہ سکرین میں بھی نہیں تھے, اس وقت امارات کے لوگ آتے تھے. تو اس پہ جو رپورٹ ہے انوائرمنٹ جو ہماری ایجنسی ہے اس کا یہ ہے کہ 15 سے 20 سال میں یہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی. اس کو نارتھ افریقن ہوبارا بھی کہتے ہیں اور مکرین, جی بالکل بالکل, لیکن بیسیکلی ہم تلور کہتے ہیں. جی مجھے یاد ہے 2015 میں, اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو شاید 2015 ہی تھا جب عمران خان صاحب نے 14 کا آخر تھا یا 15 تھا, 14 کے آخر میں تو ہم دھرنے پہ تھے, جب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں آ کے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہوبارا بسٹر جو ہماری ایک ایکسٹنکٹ ہوتی بھی اسپیسی ہے اس کا ہم تحفظ کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مرکزی حکومت سے میں یہ درخواست کرتا ہوں, اور ہم صوبائی حکومت اس پہ ان کی سپورٹ بھی کریں گے, اور وہ اس طرح کی کوئی اسپیچ ان کی موجود ہے, میں اسمبلی میں موجود یاد ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں بات ختم کرتا ہوں, شارٹ کرتا ہوں, کہ ہوبارا بسٹرڈ ہماری ایک نیشنل وائلڈ لائف کی ہماری ہیریٹیج ہے, ایک اثاثہ ہے ملک کا. کوئی اگر شکار کے لیے آتا ہے تو وہ بے شک آئے, لیکن جس طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں پھر جس طریقے سے ہمارا بالکل تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں, اس لیے چونکہ زبیر صاحب نے صحیح کہا, رحیم یار خان کے اندر چولستان کے اندر بھی اس کا شکار ہوتا ہے,
مگر بات شکار کی نہیں ہے، بات آپ کی فورن پالیسی کی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر قطری شہزادی سے ایک خط لیا ہے تو پھر آپ کس منہ سے قطری شہزادے کو کہیں گے کہ آپ یہاں آ کے تلور کا شکار نہ کریں جو ایک انڈینجرڈ اسپیشی ہے؟ اور یہ مجھے تو حیرت ہوئی کہ سندھ کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت بھی اس کی اجازت دیتی رہی ہے. جی شکریہ منیزے، آپ نے ایک بہت اہم ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ برسوں سے چل رہا ہے. لیکن میں اس موضوع پر آنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اور جو بھی ہمارے لسنرز اور ویورز ہیں ان کو بھی جشن عید میلاد النبی مبارکباد پیش کروں گی. اور جہاں پر ایک پیسفلی اچھے سے یہ دن منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں، وہاں ایک بدنما دھبا اور میں نشاندہی کروں گی چکوال میں ایک احمدیوں کی عبادت گاہ پر ایک موب اٹیک ہوا ہے، تو میں اس کی مذمت کروں گی. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ لگتا ہے کہ روز یہاں نیشنل ایکشن پلان کا جنازہ نکل رہا ہے اور حکومت کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اب یہ ایشو میں جب جرنلسٹ تھی تو میں اس ایشو پر ریگولرلی لکھتی تھی، 15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے. اور ایشو یہی ہے کہ اس کو ہم نے ایک فورن پالیسی سے لنک کر دیا ہے. اور لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں کے ہمارے عوام اور یہ آپ نے دیکھا کسان ہوں یا دوسرے لوکلز ہوں، کیا اس پالیسی سے خوش ہیں؟ اور میری اپنی جو تجزیہ ہے کہ لوگ اس سے بہت ناخوش ہیں. ہماری ساورنٹی کا ایشو ہے. سالہ سال پاکستان کے ریگستانی علاقے، بلوچستان کے ریگستانی علاقے، سندھ کے ریگستانی علاقے، پنجاب کے ریگستانی علاقے، خیبر کے ریگستانی علاقے، ہزاروں ایکڑ جو ہیں وہ الاٹ کیے جاتے ہیں عرب پرنسز کو. اور قطری تو اب خاص اس لیے میزبانی کر رہے ہیں ان کی کیونکہ وہ ایک شہزادے کا خط آ گیا، لیکن جنرلی مختلف جو پرنسز ہیں وہ یہاں آتے ہیں. اب نفیسہ صاحبہ قطع کلامی معاف، ایک چیز میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم بین کو لفٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر اس کا شکار پھر سے ہونا شروع ہو گیا تلور کا. تو میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ جو لوکلز ہیں انہوں نے جشن منایا، انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو روڈز بنیں گے، یہاں پہ پل بنیں گے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں آپ کی حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں، فیڈرل حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں، لوگ تو پھر شہزادوں کی طرف دیکھیں گے نا جو باہر سے آ کے پیسے برساتے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جشن نہیں ہوا. میرے اپنے ضلع میں پچھلے 20 سال سے عرب پرنسز آ رہے ہیں. مجھے تو ایک روڈ، ایک ہسپتال، ایک کوئی دیوار، ایک کوئی سکول میں نے نہیں دیکھا جو ان عرب پرنسز نے. اور اس لیے میں اپنی گورنمنٹ کو بلیم کرتی ہوں. اگر آپ الاٹ کر بھی رہے ہیں ان کو تو ایٹ لیسٹ یا تو آپ ان کو جو انٹرنیشنل چارجز ہوتے ہیں ٹرافیز کے، برڈز کے، وہ چارج کریں، یا اور پورے کے پورے مہینوں اور پورے کے پورے علاقے آپ ان کو محدود رکھیں. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے فورن ریلیشنز اگر آپ کو رکھنے ہی ہیں لیکن ایک طریقہ کار سے. یہ ہماری ملک کی ساورنٹی کا ایشو ہے اور بحیثیت پالیسی میں خود پرسنلی اس کے خلاف ہوں. اور میں بار بار ہر سال تقریباً ہم ایک کال اٹینشن نوٹس دیتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیا تھا اس کے اوپر کہ جو طریقہ کار ہے اور ایک اس کو فورن پالیسی سے جڑا جا رہا ہے اور پھر پرسنل فیورز لیتے ہیں یہ لوگ. وہی جو فرینڈشپس والی فورن پالیسی ہے اس وقت، تو آپ دیکھیں پرسنل فرینڈشپس چل رہی ہیں شریف خاندان. اچھا، اس پہ ہم زبیر صاحب کا ریاکشن لینا چاہوں گی. نفیسہ صاحبہ چھوٹا سا بس ریاکشن دے دے، میں نے وقفے پہ جانا ہے. کہ پرسنل فیورز کے اوپر فورن پالیسی چل رہی ہے اور جبکہ یہ لیٹر آتا ہے اس کے اوپر جب آپ اسپیشل پرمیشنز دیتے ہیں تو پرسیپشن تو یہی جائے گی. دیکھیں میرا خیال ہے جہاں میں بالکل اوپنلی، آپ کو پتہ ہے میں ہر چیز ایڈمٹ کر لیتا ہوں، لیکن اٹ از ایبسولوٹلی انفیئر. وہ کہہ رہی ہیں 20 سال سے آ رہے ہیں تو قطری شہزادے کو اور اس کو لنک کرنا میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی وہ انفیئر ہے. میں قطری شہزادوں کے بھی خلاف ہوں کہ وہ یہاں آئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بٹ پچھلے سال تو قطری شہزادے کا کوئی خط نہیں تھا نا، تو وہ اس وقت بھی غلط تھا یا 2010 میں بھی غلط تھا. تو لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ نا. یہ لنک کرنا کہ یہ ان کی حکومت اور میری حکومت، میں تو اپنی حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. اور اس کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، ایک تو آئی ایم دا رانگ پرسن فار دس ٹاپک. نہ مجھے شکار کا اس کی ویلیو پتہ ہے، بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ جس طرح علی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ اس کا ان کے حساب سے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اور جو لوگ پروفیشنلز ہیں ان کی رائے لینا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پھر آپ اس کو ایلیمنیٹ جتنا زیادہ براڈ بیس کریں گے ڈیسیشن میکرز کو
تو پھر آپ پرسنل بینیفٹس کے حوالے سے بلیم بھی نہیں کر سکتے. اور میں تو آئی ایم ٹوٹلی یور اگینسٹ اٹ. اور ہمارے جتنے بھی پینلسٹ ہیں ماشاءاللہ کافی اچھے سیاستدان ہیں, منجے ہوئے سیاستدان ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ہیں, کیا یہ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے آنے والے کچھ دنوں میں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا اور اس پر ہم بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے جو آج ایک بہت اہم تقریر کی ہے عید المیلاد النبی کے موقع کے اوپر, اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ نے بات کی نیشنل ایکشن پلان کی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج لاہور میں قومی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نے بھی اس طرح کا ہی کچھ کہا, اور انہوں نے کہا کہ فساد کے دروازے بند ہو جائیں اور دہشت گردی کے مراکز تقریباً ختم کرنے کے باوجود انتہا پسندی کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے آج کیا کیا کہا, بہت اہم چیزیں کہی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہمارے علماء صاحبان اور اسکالرز ریاست اور معاشرے کی رہنمائی کریں کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں کیسے ایک جدید مسلم ریاست قائم کی جا سکتی ہے. ہم کیسے ان اخلاقی روایات کو زندہ کر سکتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. کیسے اپنے سیاسی, سماجی اور معاشی اداروں کی تشکیل نو کر سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین سے اخلاق سیکھنے اور رہنمائی لینے کی بجائے اسے عصبیت بنا دیا. وہ دین جو ساری انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام ہے, اسے خوف کی علامت بنا دیا. جو رسول عالمین کے لیے رحمت تھے, ان کی رحمت کے دائرے کو محدود کر دیا. گزشتہ سالوں میں اسلام کے نام پر اللہ کی زمین میں فساد پھیلایا گیا. اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 3 سال کی مسلسل کوشش سے فساد کا دروازہ بڑی حد تک بند ہو گیا ہے. حکومت, قومی قیادت, علماء, مشائخ اعظام, افواج پاکستان, پولیس اور دوسرے ریاستی اداروں کے تدبر اور قربانیوں سے دہشت گردی کے مراکز تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں. تاہم اس بات کی ضرورت باقی ہے کہ اس انتہا پسندی کا دروازہ بھی بند ہو جائے جس کی اساس مذہب کی ان خود ساختہ تعبیرات میں ہے جو دہشت گرد پیدا کرتے ہیں. یہ کام علماء کرنا ہے, یہ کام اہل دانش کو کرنا ہے. جی نفیسہ شاہ صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے جتنے بھی مراکز ہیں تقریباً بند کر دیے ہیں. ڈو یو اگری؟ دیکھیں, موقع کی مناسبت سے انہوں نے ایک سپیچ کی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ابھی بند ہوئے ہیں. اسی 3 سالوں میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا, 100 سے زیادہ بچے شہید ہوئے. اسی ہی 3 سالہ دور میں وکیلوں کا اے پی ایس ہوا, 50 سے زیادہ وکیل جو ہیں کوئٹہ میں شہید ہوئے. اور میں سمجھتی ہوں جس وقت ابھی وزیر اعظم یہ سپیچ کر رہے تھے اور فساد کی بات کر رہے تھے, تو چکوال میں تو ایک فساد برپا ہوا جہاں پر ایک موب نے ایک عبادت گاہ کو نشانہ بنایا, احمدیہ کو نشانہ بنایا. تو اس وقت نیب جو ہے ایک لپ سروس ہے, اور اس پہ ایک عملی کام جو ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد الیکشن لڑے جا رہے ہیں, بینڈ تنظیموں سے ہینڈ شیک کیے جا رہے ہیں, کہیں بینڈ تنظیموں کے مرکزوں کو مدد دی جا رہی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ ایک نیشنل ریزالو ہے بھی یا نہیں ہے, اور ایک کانٹرڈکٹری پالیسی چل رہی ہے. ایک طرف اپیزمنٹ کی پالیسی چل رہی ہے, دوسری طرف اس قسم کی لپ سروس چل رہی ہے. پاکستان کے اوپر آج بھی انٹرنل تھریٹ ہے, اور ہم نے اس کے روز ہم اس کی ایک نئی شکل دیکھتے ہیں. سو آئی ایم ناٹ شیور کہ اتنا سمپل ہے. اس کے لیے آپ کو لیڈرشپ چاہیے, ریزالو چاہیے, نیشنل یونٹی چاہیے, لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہی اس وقت. جی علی محمد صاحب, آپ کی جانب آؤں گی, چونکہ آج کچھ خبریں آئی ہیں ساؤتھ وزیرستان سے کہ جتنے بھی صحافی ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ ساؤتھ وزیرستان خالی کر دیں, ادھر نہ آئیے گا چونکہ ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. سوات کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو آپ کا پروونس ہے, وہاں پہ طالبان نے بھتہ مانگنا شروع کر دیا ہے.
मगर नेशनल यूनिटी सियासी जमातों की नहीं है, आपकी जो जमात है आपका क्या मौकफ है इसके ऊपर? चूंकि आपके जुमरे आपकी भी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है कि आप एक नेशनल कंसेंसस बनाएं दहशतगर्दी के खिलाफ? दहशतगर्दी के खिलाफ तो मैं समझता हूँ कि नेशनल कंसेंसस है, जो 3, 4, 5 बड़ी जमातें हैं सब की सब इसके खिलाफ हैं, लेकिन इसके अगर आप देखें 3, 4 ऑफशूट्स हैं। कुछ तो आपका जो सेक्टेरियन वायलेंस है, जो कि अगर आप देखें पाकिस्तान में 70s तक ये कुछ भी ऐसा कल्चर नहीं था। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नी और शिया हैं मुसलमान, वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। 80s में ये मसला स्टार्ट हुआ। सर आज की बात करिए, आज हम क्या करें इसका, इस नासूर का आज क्या करें? अगर आप सब में कंसेंसस है तो आप फिर इसको अमली जामा क्यों नहीं पहना पा रहे? आप कहते हैं कि जी ज़रबे अज़ब भी बड़ा अच्छा हुआ, मुकम्मल तरीके से खत्म हो गया, आप दावे करते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी के पनाहगाहों को हमने चिकना चूर कर दिया, फिर खबरें आ जाती, तो वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर लाइज द प्रॉब्लम? अली साहब, मैं जवाब देता हूँ। Ask the question, you have to wait for the answer. You wait, you'll get the complete answer. देखिए, वो सेक्टेरियन वायलेंस ऐसा है कि उसमें उलमा बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। मैं अभी 8 बजे मैंने अहमद मीर के प्रोग्राम में भी ये बात की है कि 90% से ज्यादा जो हमारा सेक्टेरियन जो वायलेंस है उसमें जो हमारे सेक्ट्स हैं उसमें इत्तेफाक है। 10% से कम पे इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ को हवा दी जाती है और जो जिन चीजों पे हम एक हैं उस पे बात नहीं की जाती। उस पे उलमा का बहुत बड़ा रोल है। जो मियाँ साहब ने आज बात की है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, उलमा का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, देखिए इस्लाम को जो भी समझता है वो किसी चिड़िया को भी नहीं मारता। उसकी बेहतरीन मिसाल जुनैद जमशेद साहब जो हैं शहीद हुए हैं, या मौलाना तारिक जमील साहब जैसे लोग हैं, जो आप उनको देख के ही आपका दिल करता है यार मैं जैसा बनूं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है एक दीन से दूरी, जिसमें ये होता है कि मेरे आप जैसे आम लोग जिनको दीन की समझ नहीं होती, कोई भी उनको मिसगाइड कर सकता है। जब तक आपकी स्टेट अपने इनहिबिटेंट्स को खुद इंतजाम नहीं करेगी दीन सिखाने की, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में दिखाया जाता है तो कोई चेक नहीं हुकूमत का। कोई कुछ अली साहब, अब मुझे दूसरा और आखिरी और दूसरा उसमें मैं ये समझता हूं जिस पे हम नजर नहीं रखते वो ये है कि दीन का नाम लेके जो हिंदुस्तान से पैसे लेके अफगानिस्तान सॉइल से जो यहाँ पे लोग आते हैं, उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन के जामे में आके जो आपके बच्चों के सर काटते हैं, जो आपसे जुल्म करते हैं, वो न सिर्फ ये कि हमारे पाकिस्तान को तबाह करते हैं, वो इस्लाम का भी नाम पड़ता है। अच्छा अली साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए, चूंकि जुबैर साहब से मैंने एक सवाल करना है। देखिए, जब आपने उलमा का नाम लिया तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी हुकूमत का एक इदारा है। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो फिजिक्स सेंटर है मैं अब्दुल सलाम के नाम करता हूं, तो वो तो लरज उठे, उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। तो जो अदम बर्दाश्त की आप बात करते हैं वो तो आपके अपने इदारों के अंदर नहीं है, हुकूमत के इदारों में नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन एक चीज़ आप ख्याल करें मुनीज़ा कि हम जो पाकिस्तान में ये जो जंग है, ये 2 एस्पेक्ट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे थे। एक तो ये है, ये फिजिकली आपने जो जंग लड़ी है उसमें कितनी कामयाबी हुई है, बिकॉज वो तो करना ही करना था ना। आप माइंडसेट चेंज करने की बात तो इम्पोर्टेंट है, बट सबसे पहले फिजिकल। सो मेरा ख्याल है इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि ये जो इंसिडेंट्स जो नफीसा ने भी बताए थे, जो कि जाहिर सी बात है शर्मनाक हैं और हमारे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखें पिछले 3 साल में और लास्ट ईयर सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं, इस साल और कम हुए हैं। कराची को अगर आप देख लें तो कराची इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिटी टुडे। पहले 10 मिनट के नोटिस पर पूरा शटर डाउन हो जाता था, फॉलोड बाय मेयम। तो वो 10% जो रह गया है, क्यों रह गया ये बताइए। एक तो ये बिकॉज हमने वो जो अली मेरे ख्याल है बात करने की निशानदेही कर रहे थे, मैं सिर्फ विदाउट गोइंग इनटू टू मच ऑफ हिस्ट्री, हमने 1970s के बाद स्पेस गिव अप करनी शुरू कर दी। बल्कि हम गिव अप कर रहे थे 1947 से एक्चुअली, बट वो ज़िया के ज़माने में आके वो बिल्कुल हमने सरेंडर कर दिया। अब बात ये है कि वो स्पेस हमने वही पाकिस्तान, टॉलरेंट पाकिस्तान बनाना है, उसके लिए हम सबको जद्दोजहद करनी है। जब हमने प्रोफेसर सलाम की नहीं, लेकिन आप एक चीज देखें सिग्निफिकेंट, 40 साल लगे हैं प्रोफेसर सलाम को रिकॉग्नाइज करने के लिए। मुशर्रफ जैसा मिलिट्री डिक्टेटर आके वो हिम्मत नहीं हुई कि वो एक छोटी सी चीज को एक्सेप्ट कर ले, हिम्मत। और ये बहुत है, मैं और बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो मैं भी, जिस तरह मुमताज कादरी का एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया, मेरा ख्याल है
موسٹ اور کوئی دور ہوتا تو وہ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا کہ کیا پاکستان وہ ٹالرنٹ سوسائٹی ریپرزینٹ کرتا ہے, کیا پاکستان کا جو بیہیویئر ہے, انٹرنل بیہیویئر, ہم ہندوستان افغانستان وغیرہ کی تو بات کرتے ہیں, وہ ضرور کرنی چاہیے, بٹ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو علی سے بھی میں کہوں گا, سب سے پہلے تو ہمیں انٹرنلی دیکھنا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو بنا کیا دیا ہے, اور ہمارے اپنے اندر کیا اس قسم کی سچویشن ہے کہ جس میں ہم چیلنج اس چیز کو کریں کہ وہ پاکستان جو قائد اعظم کا تصور تھا کہ کیا وہی پاکستان جو 70s تک تھا, جو ایکسیپٹیبل تھا, ٹالرنٹ تھا, لبرل تھا, میرا خیال ہے وہ پاکستان از موسٹ امپورٹنٹ. اس کی جنگ میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. یہ نیب کی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے, میرا خیال ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اس کی جب ڈسکشن ہوتی ہے کہ حکومت کی ہم کتنی جا کس اچیومنٹ ہے, طرف رہے ہیں, کس سمت میں جا رہے ہیں, یہ ایک سوالیہ یہ نشان بہت ہے. اور یہ اس اچھا. کے لیے میرا خیال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز ہم اتنی ڈسکشن تمام چیزوں پر کرتے ہیں, اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا, ایک اور بات کہنا چاہوں گا, جو کہ ڈان کی سٹوری آئی تھی نا, وہ جو کہ جی وہ ہم انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلے جائیں گے یا جو بھی ہے, اگر ہم نے وہ, میں اس حساب سے نہیں کہہ رہا کہ وہ لیگ تو ایک الگ چیز ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں میں کہہ رہا, بٹ آپ یہ چیز دیکھیں کہ کیا ہمیں اس پہ بھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی جو کانٹینٹس ہیں, بیکاز اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کل کر دیا, اور جس طرح وہ ایبٹ آباد ہوا نا, اسامہ بن لادن کا جو ایشو تھا, اتنا امبیرسنگ مومنٹ تھا پاکستان کی تاریخ کا, کہ اس کے ہوا یہ کہ 10 دن کے بعد حسین حقانی ڈاک میں تھے, جن کو ہونا چاہیے تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ اصل ایشو جو تھا وہ پیچھے چلا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی وہ بھی سامنے نہیں آئی. مگر آپ نے بہت اہم سوال آپ نے ریز کیا نفیسہ صاحبہ. I would like to bring you here. There is a big white elephant in the room. Nobody really talks about it. The question is کہ آپ لوگ بات کیسے کریں گے. آج قائرہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے بڑے لوگوں کے اوپر تو ہاتھ ڈال نہیں سکتے, آپ چھوٹے لوگوں کے اوپر ڈالتے, اور ان کا اشارہ مشرف کی طرف سے تھا. ان کا تھا جی پرویز رشید صاحب بھڑکے مارتے تھے کہ ہم مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت کریں گے, مگر آپ نہیں کر سکے. تو the real question is what is really within your ambit is a real question. میں یہ سوال رکھوں گی آپ کے سامنے, مگر مجھے کہا جا رہا ہے وقفہ لیں, وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ہوں. ویلکم بیک ناظرین. نفیسہ صاحبہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی. زبیر صاحب نے کہا کہ جی کم از کم اس وقت ہم صحیح سمت کے اندر جا رہے ہیں, ہماری ڈائریکشن صحیح ہو گئی ہے, ہم نے درست کر لیا ہے اپنا گھر جہاں تک ایکسٹریمزم کا سوال ہے. مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتنے بھی الیکشن ہم نے دیکھے ہیں, چاہے بائی الیکشن ہو, بلدیاتی ہو, ضمنی ہو, اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی نے بھی گٹھ جوڑ کیا ہے یا الائنسز کیے ہیں کالعدم تنظیموں کے ساتھ. تو پھر ہم کیا سمجھیں, جب آپ لوگ ان کو سپیس دینے کو تیار ہیں تو پھر آپ علماء کرام بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ مجھے نہیں پتا کہ پارٹی پالیسی تو نہیں تھی, اگر لوکلی کچھ ایک آدھ کاؤنسلرز نے کیا ہوگا اس کا مجھے علم نہیں ہے. صحیح سمت مجھے نہیں پتا صحیح سمت کس کو کہتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس وقت نان ایگزسٹنٹ ہے, کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کے جو آرکیٹیکٹ ہیں چودھری نثار, وہی بینڈ تنظیموں کے ساتھ فوٹو شوٹس کھچواتے ہیں, اور لال مسجد تک تو ان کی رسائی نہیں ہے, اور پھر ایف آئی اے اور یہ سارے ادارے جو ہیں سندھ میں کرپشن کے نام پر آپ سیاستدانوں کو جیل بھیج دیتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ صحیح سمت کس کو کہتے ہیں, کیونکہ اگر لوکلی میں دیکھوں مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ جو لوکل حالات ہیں, ٹھیک ہے آپ نے سمبولکلی اچھی بات ہوئی کہ آپ نے عبدالسلام انسٹیٹیوٹ, ہم سب سراہتے ہیں, اچھا کیا آپ نے, لیکن اگر ہم لوکلی دیکھتے ہیں کہ ریسرجنس ہے اور ہر لیول پر ہے. میں اپنے سندھ کی بھی بات کروں گی, بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا, کوئی بھی آئسولیشن میں نہیں ہے. پنجاب میں تو بینڈ تنظیموں کے جتنے بھی سربراہ ہیں وہ سینٹرل اور ساؤتھ پنجاب میں ہیں, اور ابھی آپ حال ہی میں الیکشنز دیکھیں تو مذہبی ووٹ, مذہب کی بنیاد پر جو ووٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو ایکسٹریمزم معاشرے میں پھیل رہی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کی جڑوں کو جو ہے ان کے ساتھ کوئی, یا معاشرتی لیول پر ہم ان کے ساتھ کمبیٹ کر رہے ہیں. سو آئی ایم ناٹ شور. ہم سمبولک ایک دو چیزیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسئلے کا حل کر لیا ہے یا صحیح سمت میں ہے, اور کیونکہ اسٹیٹ کے اور گورنمنٹ کے کانٹرڈکشنز ہیں ان کی پالیسی میں, تو اس لیے آئی تھنک جب تک آپ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یا اس کے ساتھ اس کو آپ سیکنڈ لیول پر لے جائیں, ایک قوم کی ریزالو ہو, ایکشنیبل پوائنٹس ہوں, اور اس پہ آپ کو فوکسڈ طریقے سے آپ کو 10 15 20 سال تک آپ کو
یہ جنگ لڑنی ہے اور ہر لیول پر لڑنی ہے، پھر جا کر ایکسٹریمزم اور شدت پسندی پر آپ قابو پائیں گے۔ نفیسہ صاحبہ ایک اور بات بتائیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 نکات حکومت کے سامنے رکھے ہیں، جس کے اندر سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ کی ایک فورن منسٹر بھی ہونا چاہیے۔ اس کے اندر سے جتنے بھی 4 مطالبات ہیں اٹس ویری آبویس کہ حکومت ان کو پر نہیں کرے گی۔ 27 دسمبر کے بعد آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی بنا سکے گی؟ دیکھیں، آئیڈیل تو یہی ہے کہ اگر جوائنٹ اپوزیشن فورم ایک فارمل نہ بھی ہو، جوائنٹ اپوزیشن محاذ یقیناً ہونا چاہیے، اور یہ قوم کے لیے اچھا ہے، کیونکہ یہ حکومت ورنہ سلولی اینڈ گریجولی کنگڈم میں تبدیل کر جائے گی، اور شریف خاندان، ان کے رشتہ دار، مختلف قسم کے الائنسز، کبھی میڈیا کو راضی کر لیتے ہیں کسی طریقے سے، فورن پالیسی کے نام پہ دوستیاں کر لیتے ہیں، اپنی انڈسٹریل اور میرٹل کمپلیکس ان کا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو ملک کے مفاد میں ہے اگر اپوزیشن جماعتیں مل کر 1 پوائنٹ ایجنڈا پر حکومت جو ہے اس کو کنفرنٹ کریں، اینڈ وی شوڈ آف کورس آلسو آسک فار ٹرانسپیرنسی۔ ان کی جو ڈیلز ہیں وہ نان ٹرانسپیرنٹ ہیں، جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں، ایل این جی آپ دیکھ لیں، آپ نے ایل این جی کا معاہدہ دیکھا ہے؟ جی نفیسہ صاحبہ، اس کے بعد ایک اور پروگرام ہونے کی ضرورت ہے۔ ادھر مجھے اجازت دیجیے، قطع کلامی معاف، میں علی محمد سے پوچھوں گی۔ علی محمد صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے درمیان جو ایک جملے کسے گئے ہیں اور اتنی کشیدگی رہی ہے لیڈرشپ کے درمیان، بلکہ کل ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب تو اتنی دفعہ یو ٹرن لیتے ہیں کہ میرا سر گھوم جاتا ہے، تو کیا آپ اگر یہ جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ مل کے ایک جوائنٹ اپوزیشن بنا بھی سکتے ہیں؟ دیکھیں، جوائنٹ اپوزیشن نام کی کوئی چیز میں سمجھتا ہوں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اپوزیشن کی مختلف جماعتیں ہوتی ہیں اور ہر جماعت کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، ہمارا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، جو سمپیتائزر ہے، پاکستان کا وہ ووٹر جو پاکستان کی پچھلے 35-40 سال کی سیاست سے نالاں ہے، اس نے جس پہ جب اعتماد کیا، اس نے ان کے اعتماد کا خون کیا۔ اب جب بھی ہم ان سے دور ہوتے ہیں ہمارا گراف اوپر جاتا ہے۔ اب ہم نے ان کے ساتھ گئے، ڈسکشنز ہوئی پاناما لیکس کے ٹی او آر کمیٹی پہ، اس کا کچھ ریزلٹ نہیں نکلا۔ جب میدان عمل میں جانے کا وقت آیا، عمران خان نے کہا کہ میں روڈ پہ جا رہا ہوں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں آیا، قادری صاحب بھی نہیں آئے۔ ہم نے 3 ستمبر کا جلسہ علیحدہ کیا ادھر رائمنڈ میں، اور اس سے پھر پی ٹی آئی کا وہ جو آف شوٹ ہوا سیدھا اوپر گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب ینگ ہیں، I appreciate him, but if he thinks that he wants to really to go into real politics, تو پھر ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ جو بیک لاگ ان کے پیپلز پارٹی کی گورننس کا ہے، کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ سندھ میں اور پچھلی گورنمنٹس کا اپنے احتساب کے لیے اپنی حکومت کو اور اپنے کچھ انتہائی سینئر لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو یو آر گوئنگ ٹو ڈو اے سولو فلائٹ۔ علی صاحب اجازت دیجیے بیکاز میرا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ زبیر صاحب، آئی ووڈ لائک کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یو۔ دیکھیں، محاذ کھلے گا، ظاہر ہے جوائنٹ اپوزیشن نہیں ہو رہی، جو اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی، مگر پیپلز پارٹی الگ آپ سے ناراض ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں آ رہی۔ خیر پارلیمنٹ کو تو معاف کریے گا، آپ لوگ بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو اتنی ناراض نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، کچھ تو بولنا ہے انہوں نے کہا 27 دسمبر کے بعد ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو مجھے نہیں پتا ان کا پلان کیا ہے، بیکاز سندھ میں ان کی بہت اسٹرینتھ ہے اور ووٹ بینک ہے، اور وہاں وہ ریئل اگر روڈ پر آنے والی سیاست ہے وہ تو سندھ میں کر سکتے ہیں، اور سندھ میں ان کی اپنی حکومت ہے۔ کیا اپنی حکومت کے لیے دشواریاں پیدا کریں گے؟ کیونکہ جو ٹرینڈ یہ ہے کہ پنجاب میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم پشاور سے شروع کریں گے۔ دیکھیں، کہنا ایک بات ہے، ایکچوئل اس کو کنورٹ کرنا دوسری بات ہے۔ ویسے ان کے مطالبے جائز نہیں ہے؟ آپ فورن منسٹر رکھیں، آپ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کو بحال کریں، اس میں کیا پرابلمز ہیں؟ یہ دیکھیں، جس طرح فائنینس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے نا آرگنائزیشن میں، وہ کئی جگہ چیف فائنینشیل آفیسر کہلاتا ہے، کئی جگہ فائنینس ڈائریکٹر کہلاتا ہے، کئی جگہ فائنینس کنٹرولر۔ ٹائٹل سے نہیں ہوتا، رسپانسبلٹیز سے ہوتا ہے۔ ان کو کوئی پرابلم ہے رسپانسبلٹیز میں آئیڈینٹیفائی کریں، ویکنیسز فورن پالیسی ڈیبیٹ میں کریں۔ اس سے کیا تعلق ہے کہ فورن پالیسی ابھی انہوں نے آپ کو بتایا نا، قطری شہزادے کے حوالے سے آپ نے بھی اعتراف کیا اس کا۔ اس وقت تو ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور جو فوپے ہوئے ہیں ٹرمپ کے کال کے حوالے سے، باقی چیزیں، none of that has to do with
کہ جی وہ ان کا نام کیا ہے, فورن منسٹر ہے یا ایڈوائزر آن فورن افیئرز ہے, اس سے کیا تعلق ہے؟ جس طرح یہ تو ٹائٹل کی بات ہے نا, یونائٹڈ اسٹیٹس میں فورن منسٹر کہلاتے ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ, اس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے کوئی سمجھا دے. مگر محاذہ رائے کو ختم کرنے کے لیے کیا کوئی آپ کی تھنکنگ ہے کہ آپ لوگ کوئی دیکھنا, ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات مانتے ہیں 4 مطالبات میں سے سینٹ کی, تو وی آر گوئنگ اگینسٹ پی ٹی آئی, بیکاز پی ٹی آئی ہیز گون ٹو دا کورٹ فار پناما. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کورٹ میں نہیں جانا, ہم نے وہاں جانا ہے, سینٹ میں جانا ہے. تو ہم ہر ایک کی تو الگ الگ بات مان بھی نہیں سکتے, اور وہ ہے بھی مضحکہ خیز پیپلز پارٹی کے حوالے سے, کیونکہ جب کورٹ نے لے لیا, سب سے سپریم جوڈیشل فورم نے لے لیا, اب آپ اوکے آخری ورڈز, لاسٹ ورڈز نفیسہ صاحبہ, لاٹس بین سیڈ ہیئر اینڈ دین پہلے ونٹر ویکیشنز آئیں گے, پھر کورٹ کے سمر ویکیشنز آئیں گے. دیکھیں کورٹ کے, مجھے حیرت ہے کہ پی ٹی آئی کیسی سیاست کرتی ہے. ان کا